Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Tahir Masood is back with his lecture 13, Management 400, Management Theory and Practice. So today in lecture 13, we'll be talking about three topics. Basically they are interrelated. تو اس میں تین ٹاپکس میں ہم پہلا یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کے سٹرکچر کے بارے میں. ہر آرگنائزیشن کا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے, اور پھر آرگنائزیشنز میں ڈیلیگیشن اور امپاورمنٹ کا کیا ہے, کیونکہ ہر مینیجر, ہر ڈائریکٹر, ہر سی ای او ہر چیز خود نہیں کر سکتا. وہ ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر وہ گائیڈ کرتا ہے اور چیزیں ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنی ٹیم کو, اپنے امپلائیز کو, پھر ان کو مانیٹر کر کے ان کو سپروائز کرتا ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. اور تیسرا ٹاپک اس میں آج کے لیکچر میں مینیجنگ چینج, واٹ آر دا کی کانسیپٹس اباؤٹ اٹ. سو چینج ہیڈ ان اے آرگنائزیشن, چینجز ڈو اکر, اینڈ اس کے کوئی پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. Too many changes or too few changes, you cannot help without changes. So let's go back to organization structure. I have two presentations on this. First one is called organizational structures about business. Let's start with organizational structures. It's a PowerPoint small presentation. We start with that, talking about organizational structures. Why have a structure? Okay, why a company, an organization needs a structure? پہلی بات اس میں یہ ہے کہ all businesses have to organize what they do. The organization is according to the functions an organization performs. وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی چینجز کرتی رہتی ہے اپنے سٹرکچر کے اندر, یہ ایک فکس چیز نہیں ہے. تو ایک آرگنائزیشن, ایک کمپنی کا سٹرکچر دوسری سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. دس ڈپینڈس آن وٹ ٹائپ آف ورک دیٹ آرگنائزیشن, دیٹ کمپنی از ڈوئنگ, اینڈ وٹ ٹائپ آف جاب دے آر ڈوئنگ. سو اکارڈنگلی دا کمپنی از اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ. دوسرا پوائنٹ ہے کلیئر اسٹرکچر میکس اٹ ایزیئر ٹو سی وچ پارٹ آف دا بزنس ڈز واٹ. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس جو اس کے جو پارٹس ہیں, ہر پارٹ کے بارے میں آپ اس کی اپنی کمپنی کی, آرگنائزیشن کی آپ اسٹرکچرنگ اکارڈنگلی کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو, جو پرفارم کر سکے اس کے مطابق. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ دیر آر مینی ویز ٹو اسٹرکچر اے بزنس. کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوور دا ایئرز ریسرچرز ہیو کم اپ, دا پروفیشنلز ہیو کم اپ ویریس تھیوریز اینڈ ویریس اپروچز, اور اس میں یہ ہے کہ کئی طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ. اس کے اندر اسٹرکچرنگ کی جب آپ بات کریں تو ٹرمنالوجی جیسے دوسرے فیلڈس کے اندر بھی, میں پہلے بھی ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں, that we need to understand and remember the correct terminology. So when we make a presentation, when we prepare a presentation, and when we have a discussion with somebody, with the client, or you're making a presentation to your boss or to your subordinates, the correct terms are used, what sometimes we call definitions also. So these definitions are specialized to each type of field. And in this case, if it is about structuring, there are some relevant terminologies. Let's see those. Flat or tall structure. That's the first one. Span of control, we'll talk about it. First was flat or tall structure. Second is span of control.
chain of command, as the word indicates, hierarchy, delegation, empowerment. Okay, you not only want to delegate some jobs, some authority, some power to somebody, you want to give some authority with it. Okay, just giving delegating items, delegating jobs, delegating parts of the jobs, probably some areas need little power to that person too, to make decision, all right, or to sort of supervise other employees or something like that. Ways to structure a business: by function, all right, arranging the business according to what each section or department does. In a company, you have 3 sections, 4 sections, sometimes we call them divisions, اور وہ ہر ایک کریٹ کی جاتی ہے سیکشن ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک، اسپیسیفک ٹائپ آف ٹاسک. تو اس کے لیے وہ بزنس جو ہے وہ ہر سیکشن اور ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، جو طریقہ ہے، جو کرنا ہے اس نے، اس کے مطابق ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ سیکشن جو ہے یہ اس آئٹم کو پروڈیوس کرے گا، دوسرے والے اس کا کوالٹی چیک کریں گے، تیسرا اس کی سیل کرے گا. تو اس طرح کے فنکشنز آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. بائی پروڈکٹ اور ایکٹیویٹی، آرگنائزنگ اکارڈنگ ٹو دا ڈفرینٹ پروڈکٹس میڈ. ٹھیک ہے، سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دوسری اگزامپل یہ ہے کہ ویریس ٹائپس آف پروڈکٹس ہیں، چھوٹے بڑے، اکارڈنگ ٹو دا فنکشنز، یوزیبلٹی. تو آپ پھر وہ اپنی آرگنائزیشن کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ اور دا ایکٹیویٹی. تیسرا ہے بائی ایریا. وہ نہ کریں تو بائی ایریا کر لیں، جغرافیکل اور ریجنل. اسلام آباد میں کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ اس کا مٹیریل آرڈر کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اس مٹیریل کو تیار کیا جائے گا اور اس کو ریڈی میڈ پروڈکٹس اور مٹیریل کو پھر شپ کیا جائے گا. دوسرا آپ کی وہ جو یونٹ ہے وہ پشاور میں ہے یا کہیں اور ہے، تو وہاں کے اوپر وہ اسمبل کیا جائے گا اور اسمبلی کے بعد وہ تیسری جگہ پہ شپ کر کے وہاں پہ اس کا کوالٹی چیک کیا جائے گا اور سیل کی جائے گی. تو کئی کمپنیاں اس طرح سے فنکشن کرتی ہیں کہ بائی ریجن، بائی لوکیشن. تو پہلی لوکیشن وہاں ہوتی ہے جہاں سے مٹیریل ایزیلی دستیاب ہوتا ہے. ویز ٹو اسٹرکچر اے بزنس: بائی کسٹمر، ویئر ڈفرینٹ کسٹمر گروپس ہیو ڈفرینٹ نیڈس. اسی طرح سے کسٹمرز جو ہے، جو ڈیمانڈ ہے، ٹھیک، وہ بھی ایریاز میں اور جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے، تو اس کو بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں. بائی پروسیس، ویئر پروڈکٹس ہیو ٹو گو تھرو اسٹیجز ایز دے آر میڈ. واٹ آر دے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس اسٹرکچرس. یہ بزنس اسٹرکچر کی ہم تو بات کر لی کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں پروس اینڈ کونز ہیں. ٹھیک ہے، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جیسے ہر پروسیس میں، ہر چیز میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو وے کرنے ہوں گے، ججمنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کہ کس کے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں آپ کو، تو وہی آپ اڈاپٹ کریں گے. پروز اینڈ کونز آف ڈفرینٹ اسٹرکچرس، یہ ٹیبل فارم میں ایک چارٹ میں دکھا دیا گیا ہوا ہے بڑی اچھی طرح. دس ڈپینڈز آن دا بزنس ٹائپ، سائز اینڈ اسٹرکچر یوزڈ. لیٹس لک ایٹ فنکشنل اسٹرکچر. دا فرسٹ ون، اوکے، فرسٹ از ہیرارکی میں اوپر چیف ایگزیکٹو ہے آپ کا، اس کے نیچے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وچ از ویری کامن ان دا کمپنیز، ان دا ادر آرگنائزیشنز. تو لیفٹ سے پہلے پروڈکشن ہے، پھر مارکیٹنگ ہے، پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، پھر آپ کا پرسنل ڈپارٹمنٹ ہے، پھر آپ کا آج کل آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ ایک اسٹرکچر دکھایا ہوا ہے پہلا والا، فنکشنل سٹائل پہ آپ بیس کر کے، تو آپ کی آرگنائزیشن اس طرح سے آرگنائز ہوئی ہوگی. فنکشنل سٹرکچر، ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے، یہ بریک ڈاؤن تو آپ کو دکھا دیا. اب اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس فنکشنل ٹائپ کے. اس میں اسپیشلائزیشن، ایچ ڈپارٹمنٹ فوکسز آن اٹس اون ورک. تو
تو یہ ایک اسپیشلسٹ نیچر اسٹائل ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک اسپیشلائزڈ ٹائپ آف جاب پرفارم کرنی ہے اور وہی وہ کرتے رہتے ہیں اور اس میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے اکاؤنٹیبلٹی. سم ون از ریسپانسبل فار دا سیکشن. اوکے, سیکشن کا ایک مینیجر ہے یا ڈپٹی مینیجر ہے یا سیکشن انچارج ہے, تو وہ کلیئر کٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی پوچھ سکتا ہے فار اینی تھنگ going wrong in that production or in that section performance. Clarity, know your and others roles. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے اچھی پروڈکشن کے لیے, اچھے ریزلٹس کے لیے. دوسرا کلیئرٹی, اپنا کام بھی اس سیکشن کو, امپلائیز کو, مینیجر کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو اس سے ریلیٹڈ دوسرے سیکشنز کام کر رہے ہیں اس کی کم سے کم انڈرسٹینڈنگ ہو. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کلوزڈ کمیونیکیشن کوڈ لیڈ ٹو لیک آف فوکس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ کمپارٹمنٹ کی طرح وہ کام کرتے ہیں, بس وہی ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم بس یہی ہیں, تو دوسروں سے ریلیشن شپ کو اگنور کر دیتے ہیں, دوسرا کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کین بیکم ریزسٹنٹ ٹو چینج. وہ اوور ایئر اینڈ ایئر وہی کام روٹین ایک قسم کی بن جاتی ہے. پھر کوئی اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑ جائے, چینج کی ضرورت پڑ جائے, تو وہ بڑے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, امپلائیز بھی, مینیجر بھی, کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ ہم تو یہ کر رہے ہیں 2 سال سے, تو یہ اب کیا, یہ ڈائریکٹر صاحب کیا آ گئے لے کے سی اور کیا بولنے لگ گیا, تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. کوآرڈینیشن may take too long اور گیپ بٹوین ٹاپ اینڈ باٹم, یہ بھی ڈس ایڈوانٹیجز میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے بات. An example of organization by product and activity. پہلا فنکشنل ٹائپ تھا, یہ دوسرا ٹائپ ایگزامپل ہے جس کے اندر یہ ہیولٹ پیکٹ آپ کا کمپیوٹر کا یہ بہت بڑی ہے, IBM ہے, ایک یہ ہے, اور بھی ہیں, ایپل ہے. تو اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ امیجنگ اینڈ پرنٹنگ گروپ ہے الگ, اور پرسنل سسٹمز گروپ ہے, انٹرپرائز سسٹم ہے, HP سروسز ہے, HP فائنینشیل سروس. HP میں سارے آ گئے, سیلز بھی آ گئے, دوسرے بھی آ گئے. تو انہوں نے بائی پروڈکٹ اور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے اپنی آرگنائزیشن بنا لی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں, دیکھ لیں, میں اس لیے ہولڈ کر رہا ہوں. آرگنائزیشن بائی پروڈکٹ ایکٹیویٹی, یہ جو آپ نے آرگنائزیشن دیکھی ہے ہیولٹ پیکٹ کی, ٹھیک ہے, اس کے اب یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز, یہ دوسری کیٹیگری ہے. ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جیسے ہم نے پہلے فنکشنل پیٹرن کے پہلے آپ کو میں نے دکھائے تھے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلیئر فوکس آن مارکیٹ سیگمنٹ ہیلپس میٹ کسٹمرز نیڈس. دوسرا پازیٹیو کمپٹیشن بٹوین ڈویژنز, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تیسرا ہے اٹ گیوز بیٹر کنٹرول ایز ایچ ڈویژن کین ایکٹ ایز سیپریٹ پروفٹ سینٹر. ٹھیک, ہر ڈویژن جو ہے وہ سو کالڈ اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے کہ پروفٹ کتنا یہ کریٹ کر رہی ہے یہ سیکشن, یہ ڈویژن. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ 3 ایڈوانٹیجز کے اگینسٹ. پہلا ہے ڈپلیکیشن آف فنکشنز, دیٹ از فار ایگزامپل ڈفرنٹ سیل فورسز فار ایچ ڈویژن. ٹھیک ہے, ہر ڈویژن اپنا سمجھتی ہے کہ سیل میں ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے سیل میں, تو وہ سیل کے بھی ورڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں. نیگیٹو ایفیکٹس آف کمپٹیشن, لیک آف سینٹرل کنٹرول اوور ایچ سیپریٹ ڈویژن. پھر دیکھ لیجیے آپ آرگنائزیشن بائی پروڈکٹ ڈیش ایکٹیویٹی, 3 اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں اور 3 اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 لسٹ کیے ہیں آتھر نے. ٹھیک ہے, آپ اگر سوچیں اور انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اسی چیز کو, فریز کو انٹر کر کے, ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز آف آرگنائزیشن بائی پروڈکٹ ایکٹیویٹی, میں بھی کوئی اور بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز نظر آئے.
آرگنائزیشن بائی ایریا، یہ تیسرا ٹائپ، ٹھیک ہے، تیسرا کانسیپٹ، اس میں بھی ایچ پی کی، ٹھیک ہے، ہیڈ کوارٹرز ورلڈ وائڈ، اور یہ ایچ پی اس کی یہ فلو، یہ چارٹ ہے، ٹھیک ہے، امریکاز کا انہوں نے الگ کر دیا، یورپ کا الگ کر دیا، ایشیا پیسفک کا الگ کر دیا، تو کانٹیننٹ وائز انہوں نے ہیڈ کوارٹرز بنا دیے، ٹھیک ہے، فار ایز آف کنٹرول اینڈ فار دے تھاٹ دیٹ دیٹس اے بیٹر وے ٹو فنکشن فار دا ہول ورلڈ. میں ہولڈ کر رہا ہوں ذرا، آپ اس کو دوبارہ ایک نظر ڈال لیں. یہ آرگنائزیشن بائی ایریا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیے ہوئے ہیں، جیسے پہلے دو کے ہم نے دیکھے. ایڈوانٹیج اس کا یہ کہتے ہیں کہ سرو لوکل نیڈس بیٹر. ہر ریجن میں ہیڈ کوارٹر ہے، آرگنائزیشن ہے، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کوئی گلوبل امریکہ میں ہیڈ کوارٹر ہو، وہ سارے ایشیا اور یورپ اور پیسیفک کو لک آفٹر کر رہا ہو، جو مشکل ہو جائے گا. پازیٹیو کمپٹیشن، مور افیکٹو کمیونیکیشن بٹوین فرم اینڈ لوکل کسٹمرز. ایشیا والے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ٹو ڈیل ود ہیڈ کوارٹرز ان ایشیا اینڈ یورپ والے اور امریکہ والے امریکہ. ڈس ایڈوانٹیجز بھی تین ہی دیے ہوئے ہیں شاید. کنفلکٹ بٹوین لوکل اینڈ سینٹرل مینجمنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سینٹرل شاید باہر سے دوسرے جیسے امریکہ سے آئیں بڑا باس اور دوسرا، اور لیکن باقی لوگ وہاں پہ جیسے پیسیفک ایشیا کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ایشیا کے اس ملک کے بھی لوگ کچھ ہوں گے، تو وہ کلچرل کنفلکٹ، کچھ ڈفرینسز، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے. ڈپلیکیشن آف ریسورسز اینڈ فنکشنز، وہ ویزا ویز گلوبل ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے. وہی چیز یورپ میں ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، ریسورسز وہاں پہ ہیں، وہی ایشیا میں ہیں، وہی یورپ امریکہ میں ہیں، تو ڈپلیکیشن جو اوور لیپ سارٹ آف تھنگ ہو جاتی ہے. پھر ڈس ایڈوانٹیجز دو دیے ہیں، ایڈوانٹیجز تین دیے ہیں. پہلے دو میں تین تھے. تو یہ آرگنائزیشن بائی ایریا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہو گئے. ان تین کے علاوہ دوسرے آرگنائزیشنل سٹرکچرز بائی کسٹمر، سملر effects to structuring by product, by process, similar to structuring by function. تو یہ دو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بائی کسٹمر جو ہے آرگنائزیشنل سٹرکچر، اگر اس پہ بھی حساب کریں گے تو اس کا ایفیکٹ سملر ٹو اسٹرکچرنگ بائی پروڈکٹ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، جو پہلے ہم نے دو سلائیڈیں اس پہ دیکھی ہیں. اور اگر آپ بائی پروسیس اسٹرکچرنگ کریں گے تو سملر ٹو اسٹرکچرنگ بائی فنکشن، ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ. آرگنائزیشنل اسٹرکچرز. ناؤ ٹو گو ٹو ایکٹیویٹی فار مور. میرے خیال میں یہ اچھی پریزنٹیشن تھی، چھوٹی، مگر ہمیں ایک آئیڈیا دے دیا ہے. وی آر لٹل کلیئر اباؤٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کیا ہے اور کیوں ہم پڑھنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو سلائیڈز دوبارہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 2 منٹ میں، تاکہ آپ کی جو پہلے دیکھی تھی وہ ریویژن ہو جائے ان کی. ان ٹرمنالوجی کی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اور اس کی تھوڑا سا آپ سو کالڈ پریکٹسنگ ہوم ورک، ان کی ڈیفینیشنز آپ اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیں. Pros and cons of different structures کے ہم we saw that. فنکشنل اسٹرکچر پہلا ٹائپ ہے، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز. بائی پروڈکٹ اینڈ ایکٹیویٹی، ایچ پی کا دیا ہوا ہے ایگزامپل.
اس میں بھی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے. اور یہ بائی ایریا پھر ایچ پی کا اگزامپل ہے. چلتے ہیں دوسری کی طرف. یہ اس کا ٹائٹل ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر، وہی جو پہلی سلائیڈ میں ہم بات کر چکے ہیں. ایوری آرگنائزیشن، کوئی اس میں کوئی باتیں ریپیٹیشن بھی ہوں گی، دوسری طرح سے ایکسپلین کی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کنسالیڈیٹ کر دے گی انفارمیشن ہمارے دماغ میں. ٹھیک. ایوری آرگنائزیشن ہیز اے اسٹرکچر بٹ اسٹرکچرز کین ڈفر ڈیو ٹو چوائس، ڈیو ٹو نیشنل لاز، the words used to describe them, organization chart, the way they are drawn can differ. So you will draw it like a pyramid or sideway pyramid, circle. Structural configuration is the skeleton of the organization. جو آپ جیسے ایک چارٹ بناتے ہیں آرگنائزیشن کا، so سارے اس میں sections, directorates, hierarchy ساری دکھائی ہوتی ہے. Reflects corporate governance, is intended to meet organizational objectives. تو اسٹرکچر آپ آرگنائزیشن کو اس طرح سے کرتے ہیں، پہلے آپ اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ آرگنائزیشن نے حاصل کیا کرنا ہے، تو اکارڈنگلی پھر آپ آرگنائز کرتے ہیں، اسٹرکچرنگ کرتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن کی، کیونکہ آپ نے اچیو تو وہ کرنے ہوتے ہیں. Arises out of strategic directions and causes managers to ask what structure will be best aid in meeting our strategy and objectives. ٹھیک ہے. مینیجر جو ہے وہ اپنے آپ سے پھر مینیجر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں، so what structuring will be the best for my division, for my directorate, for my company to achieve these objectives. Okay, because that's what you want to achieve, that's the main aim. ریسٹرکچرنگ occurs for many reasons. ٹھیک ہے. اسٹرکچرنگ ہوگی، اس کے بعد ریسٹرکچرنگ چینجز اس میں. ٹرن اوور ان ٹاپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. جب سی او کمپنی کا بدلتا ہے، ٹھیک ہے، تو نارملی وہ ایک ڈفرینٹ فلاسفی، ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے پہلی والی جو اسٹرکچرنگ تھی اس کو دیکھتا ہے وہ یا دیکھتی ہے، اور وہ اس میں دیکھتا ہے کہ پلسز اس کے کیا نظر اس کو آئے، مائنسز کیا آئے. تو آفٹر ڈسکشن ود ہز ایگزیکٹو ٹیم وہ اس میں کوئی چینجز لانا چاہتا ہے. تو ایوری ٹائم ٹاپ پہ نیو، جیسے ایک یونیورسٹی کے نئے وی سی آئیں، وہ کچھ چینجز لاتے ہیں امیجیٹلی یا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ مقصد ہوتا ہے ٹو ہیو مور آؤٹ پٹ. کمپیٹیٹو پوزیشننگ میں پلیس کرنا ہے آرگنائزیشن کو. چینجنگ انوائرمنٹ، سی او وہی ہے، لیکن سال کے بعد نیو ٹیکنالوجیز ہیو کم، نیو ماڈلز ہیو کم، کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے سی او صاحب نے کہا کہ میں اس میں یہ چینجز کروں گا. ٹھیک ہے. مرجرز اینڈ ایکوزیشنز بڑی کامن چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہاں جو بھی کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ ہے، یورپ میں، امریکہ میں امریکہ سے فیملیئر ہوں، وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج پہ اگر آپ کی کمپنی لسٹڈ ہے، اٹ کین بی پرچیزڈ بائی اینی بڈی. اوکے. آپ وہ شیئر ہولڈر سے، اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کو وائلیٹ نہ کرے وہ چیز. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر لائنز بھی کئی دوسری ایئر لائنز کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو وہ جب فیڈرل گورنمنٹ سے مرجر اپروو ہو جائے تو دو ایئر لائنز یا دو کمپنیز ہوں تو دونوں کا سٹرکچر الگ الگ ہے. تو اس واسطے آبویسلی جو بڑی والی خریدنے والی ہے وہ پھر دوسری کا سٹرکچر دیکھ کے اس میں چینجز کر کے اس کو مرج کرنا ہے. اور اس وقت میں نارملی لے آفس بہت ہوتے ہیں. اگر 500 کا سٹاف ہے اس کمپنی میں جس کو خریدا ہے اس بڑی کمپنی نے، تو وہ اس میں لے آفس ہو جاتے ہیں، چینجز ہوتی ہیں، ٹرانسفرز ہوتی ہیں ایک سیکشن سے دوسرے میں. ٹھیک ہے. تو whenever there is a merge, people get worried about their jobs. اور مرج اس میں ریسٹرکچر میں انٹینشن ہوتی ہے کاسٹ سیونگ. ٹھیک ہے جی. اوور ہیڈس کم ہوں، دوسری چیزیں کم ہوں. ایون دا illusion آف مینیجریل کنٹرول. ٹھیک. بعض باسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو، سب کچھ ہو، وہ کہتے ہیں نہیں لوگوں کو، میرے امپلائیز کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں آ گیا ہوں. تو تھوڑا بہت سٹرکچرنگ چینجز میں نے کرنی ہے تاکہ پتہ چلے تھوڑا سا.
وہ ہمارے بیوروکریٹک سیٹ اپ میں، یہاں ہمارے کلچر میں، ہمارے میرے خیال میں کافی ہے. نیا بیوروکریٹ آیا، نیا باس آیا، تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا شیک تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چینج کرنا ہے، یہ سیکشن جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، اس کو 2 میں بانٹ دینا ہے، اس میں یہ کرنا ہے. ایلوژن آف مینیجر کنٹرولز پہ یہ آربیٹر نے 210 BC، اتنی پرانی بات ہے، دیکھ لیں، اس کو پڑھیں آپ. تو we trained hard, but it seemed that every time we were beginning to form up into teams, we would be reorganized. I was to learn later in life that we tend to meet any new situation by reorganizing, and a wonderful method it can be for creating the illusion of progress while producing confusion, inefficiency. یہ اس کے خلاف سٹیٹمنٹ ایک قسم کی ہے. یہ فلاسفر نے، دیکھ لیں 210 BC بیفور کرائسٹ، بہت پرانی بات ہے، لیکن اس وقت بھی لوگ تھے، سوکریٹس، بوکریٹس، فلاسفرز، مسلمان اسکالرز بھی تھے، دوسرے بھی تھے اس وقت جب اسلام آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ illusion کا مطلب یہ ہے کہ مراج جیسے لگے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ چینج کی ہے تو یہ کمپنی کی سٹرکچرنگ بہت اچھی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اس میں شاید فیکٹس نہ ہوں. تو بعض دفعے وہ کیا اس کا لفظ ہم اردو کا استعمال کریں گے، غلط فہمی میں، ٹھیک ہے، کہ جی میں CEO بن گیا اس کمپنی کا، یہ میں نے 2 چینجز کیے ہیں، بڑی گریٹ ہیں جی، یہ کمپنی کو ٹھیک کر دیں گے جی، یہ سٹرکچر کے لیے بہت اچھی ہے، حالانکہ میں بھی دونوں میں سے ایک نہ ہو، لیکن بس وہ illusion اسی میں وہ خوش ہیں. Structural choice is important because it focuses attention on particular areas, shapes how resources will be used, directs communication flows, defines control and other processes, illustrates people's role and relative to other roles. Your job is to understand organizational objectives first, then analyze the structure, assess the match between organizational strategies and structures. یہ آپ کا کام ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اپنی جاب پرفارم کر سکیں، perform well. Top managers answer to a powerful greater than themselves. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، فیکٹس ہیں، کوئی پوائنٹس ہیں اچھے والے. اوکے، God or conscience is a wholly owned private firm. The family in a family owned firm, the board in a publicly owned firm. یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں 3. آخری والی جو یورپین کمپنیز often have a 2-tier board. Example, in Germany duties are split between supervisory and management boards. 2 قسم کے بورڈز ہیں جرمنی میں، ٹھیک ہے، بناتے ہیں، supervisory boards اور management boards. Spain and France often use an executive committee. تو ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، کوئی ریسرچ کریں تو آپ کو ڈفرینٹ سٹائلز، ڈفرینٹ اپروچز نظر آئیں گے. Beneath the board are several structural types. Okay, intra and inter. Intra مطلب ہوتا ہے باہر کا، inter ہوتا ہے within. Okay, special cases, functional, divisional, hybrid. Networks, structuring میں نیٹورک کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. انٹرا آرگنائزیشن نیٹورکس کون سے ہیں؟ انٹرنل نیٹورکس، شیم راکس، اسپائڈر وربس. انٹر آرگنائزیشنل نیٹورک، اسٹریٹجک، جوائنٹ، پارشل، کراس سیکٹر. بس یہ ٹرمینالوجی سے ذرا تھوڑی سی واقفیت بس حاصل کر لیں، زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے. اسپیشل کیسز کون سے ہیں؟ فیملی اسٹرکچر، ہولڈنگ کمپنیز، ورچوئل اسٹرکچر. اوکے، کئی فیملی کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ جابز اور ڈیوٹیز وہ فیملیز میں بٹی ہوتی ہیں، باپ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. Except for born globals, most companies grow into expansions. یہ ایک اسٹرکچر دیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. CEO سے شروع ہوتا ہے، پھر ڈویژن ABCD، ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی فردر آرگنائزیشن آپ دیکھ لیں.
آرڈرنگ ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، سیل ہے، شپنگ ہے، اکاؤنٹنگ ہے. سیلز کے نیچے ایکسپورٹ، سیل فورس، فارن برانچ، ڈسٹریبیوشن. موسٹ کامن اسٹرکچرل ٹائپس امنگ گلوبل فرمز آر فنکشنل. پہلے پریزنٹیشن میں یہ بات ہم کر چکے ہیں. ڈوینل اسٹرکچر، ہائبرڈ اسٹرکچر ہے. کمبائن فنکشنل اور ڈوینل کو ملا دیں تو اس کو ہائبرڈ کا نام دے دیا ہے. اور میٹرکس، ٹھیک ہے، ایک میٹرکس کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، گلوبل فنکشنل اسٹرکچر ایک اور اگزامپل دکھائی ہوئی ہے آپ کو، اس کو پڑھ لیجیے ذرا ایک سیکنڈ. کین ٹیک ڈفرنٹ فارمز اور اسٹائلس، پروڈکٹ بیس، جیوگرافی بیس، کسٹمر. یہ ہم پہلے میں بات کر چکے ہیں اس پہ. سو آئی ول ناٹ اسپینڈ ٹائم گوئنگ ٹو ڈیٹیلز آف دس. یہ اس کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں سپورٹنگ وٹ وی سا ان دا فرسٹ پریزنٹیشن. دوسرا یہ گلوبل پروڈکٹ اسٹرکچر کا ہے. Hybrids often emerge to deal with the problems of functional and divisional forms. ان دو میں جو ڈس ایڈوانٹیجز یا پرابلمس نظر آتی ہیں تو پروفیشنلز نے کہا، سائنٹسٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہائبرڈ کام کر جائے گا. اس کو ہائبرڈ کا مطلب ہے کہ ملا کے ویریس پریکٹسز کو کر کے ایک آپ خود سوٹیبل جو ہے آپ کی اسٹرکچرنگ کمپنی کے لیے اس کو آپ ایوالو کر لیتے ہیں. We use a matrix to organize roles and relationships in business education. ٹھیک ہے جی، گلوبل میٹرک اسٹرکچر، یہ ایک اسٹرکچرنگ کا اور ایک آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ایک میٹرکس فارم میں. یہ ایگزامپل ایک اور ڈیٹیل کی ہے. ایک ڈین اینڈ گروپ کمپنی پرانی ہے، 203 کی ایگزامپل لی ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں امریکن کمپنی ہے، یہ شاید گلوبل ایکسپوجر بھی ہو اس کا. انٹرا آرگنائز اسٹرکچر، میٹسوبیشی گروپ جاپانیز کمپنی، آپ فیملیئر ہیں اس سے. الیکٹرانک کارز، اس کو دیکھ لیں، ایک سو کال میٹرکس کی شکل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایکس وائی ایکسس میں اپرچونٹیز فار گلوبلی بیسڈ، اور ایکس میں دکھا دیا اپرچونٹیز بائی لوکلی بیسڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ اسٹرکچرنگ دکھا دی ہے، میٹرک اسٹرکچر کا اس کو نام دے دیا ہے. فار ایگزامپل ہاریزونٹل آرگنائزیشن، ٹھیک، تو یہ لوکلی بیسڈ ایڈوانٹیجز میں بھی بڑا ٹاپ پہ ہے، مینی میں آ گیا. اور وائی ایکسس گلوبل بیسڈ ایڈوانٹیجز میں بھی ہائی پہ آ گیا. تو دس از دا ہائیسٹ ایڈوانٹیجز وائز اور دا بیسٹ، یو نو. ٹھیک ہے، یہ وسٹ بن گیا. فیو، ادھر سے بھی فیو، ادھر سے بھی فیو. اب دوسرا ہمارا ٹاپک تھا اس پریزنٹ لیکچر میں ڈیلیگیشن اینڈ امپاورمنٹ. جو میں سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ ہر کام، آپ مینیجر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، سیکشن کے مینیجر ہیں، ڈویژن کے مینیجر ہیں، ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. اوکے، آپ کی جیسے پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیم کو مانیٹر سپروائز کرتا ہے. پہلے پلان دیتا ہے، اس کے بعد اس کو مانیٹر کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، اور اپنی جو اس کے پاس پاورز ہیں ان کو ڈیلیگیٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اے گڈ لیڈر، اے گڈ مینیجر از دا ون ہو کین کچھ کام خود کرے، کچھ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرے. ٹھیک ہے، اکیلا وہ لگا رہے گا تو نہیں کر پائے گا. سو ڈویژن آف ریسپانسبلٹی is very important. First, the selection of the proper team, and second is for that project, for that product manufacturing. Second, then is giving responsibilities, deciding on that, and delegating how much to delegate. Okay, یہ ایک ہے presentation. Delegation کا definition جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتایا. The process of transferring the responsibility for a specific task to another member and empowering that individual to accomplish that. اس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ تھوڑی سی آپ نے اپنی پاور بھی دینی ہے. جو آپ کو اتھارٹیز ہیں آپ کے پاس، اس میں سے اس کو تھوڑا سا، تاکہ اس کو وہ جو کام کروا رہا ہے اس کے نیچے 2 4 6 لوگ جو آپ نے
کام کرنے کے لیے لگائے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی کے ہاتھ میں کچھ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، یہ کچھ پوچھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی سی اتھارٹی اس کو ملے گی تو اس کو امپاور جسے کہتے ہیں. بیریئرز ٹو ڈیلیگیشن، اوکے، ریسٹرکشنز، لیک آف کانفیڈنس، فیئر، وینٹی، انسیکورٹی، سیلف امپورٹنس. تو بعض مینیجر ہوتے ہیں وہ سیلف امپورٹنس اپنی آپ کی بہت، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آئی ایم دا باس، آئی ایم دا مینیجر، آئی ایم دا، کسی کو کیا اتھارٹی دینی، ڈیلیگیٹ میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے گا، میں سپروائز کر لوں گا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو بعض مینیجر بڑے ڈرپوکل ٹائپ ہوتے ہیں کہ یار اگر یہ اتھارٹی ان دو کو میں نے دے دی تو یہ گڑبڑ کر دیں گے، یہ خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈرے رہتے ہیں بیچارے، ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یو ہیو ٹو اسٹرائک اے وائر میڈیا، یو ہیو ٹو be a person who should delegate and empower people, okay, and then make sure that they do what you ask them to do. Delegation step کیا ہوتے ہیں؟ Decide what to delegate, decide who will do the task, assign responsibility, grant authority, establish accountability. یہ اوپر کی چیزیں کر کے آخر میں اس کو آپ کے امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ڈیلیگیٹ ہو رہی ہے اتھارٹی، مجھے امپاور کیا جا رہا ہے، اینڈ اس کو کہہ دیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہے، جواب دہی آپ کے، آپ سے پوچھوں گا میں. چوز دا رائٹ پیپل، میں نے بات آپ سے پہلے کر دی ہے وہ، ٹھیک ہے، نالجیبل ہونا چاہیے، موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، ابیلٹی ہونی چاہیے ان میں. کمیونیکیشن بڑا ضروری ہے، جو لیٹر بات کریں گے ہم کبھی اگلے لیکچر میں شاید. بینیفٹس کیا ہیں ڈیلیگیشن کے؟ Everybody's more people are involved, increased productivity, reduced cost, more innovation, greater commitment. اور آپ کا کام تھوڑا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. You will not be under pressure, you will not be as a manager. یہ بھی ڈیلیگیشن empowerment کے بارے میں ان سلائڈس کو پڑھ لیجیے آپ جلدی سے تاکہ میں تھرڈ ٹاپک پہ جا سکوں ٹائم وائز. پہلی پریزنٹیشن سے کئی چیزیں ڈفرینٹ ورڈز کے اندر، ٹھیک، ڈیفینیشن پہلے بھی دی آپ کو، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. ڈیلیگیشن از ڈوین آف لیبر، امپاورمنٹ از انسٹلنگ اے سینس آف پاور ان یور جونیئر، ان یور امپلائی، ان یور اسٹاف. ڈیلیگیشن میں کیا ضروریات ہیں، امپاورمنٹ میں کیا ضروریات ہیں؟ ڈیلیگیشن ڈیفائنڈ ایکسپیکٹیشنز، کمیونیکیشن، کوچنگ، مانیٹرنگ، فیڈ بیک، ٹرسٹ. امپاورمنٹ میں کیا ہے؟ شیئرڈ ویلیوز، شیئرڈ پاور، ڈیفائنڈ باؤنڈریز، کمیونیکیشن، فیڈ بیک، ریکگنیشن اینڈ ٹرسٹ. ٹرسٹ دونوں میں کامن ہے کیونکہ آپ ایز مینیجر آپ اس پہ ٹرسٹ آپ کا بلڈ ہوگا تو پھر ہی آپ اس کو ڈیلیگیٹ کریں گے اور پھر ہی آپ اس کو امپاور کریں گے. پرنسپل آف ڈیلیگیشنز کیا ہونے چاہیے؟ کئی باتیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. اسائن ڈیوٹیز ٹو دا رائٹ پیپل، آبویسلی. گرانٹ اتھارٹی فار دا جاب. منیمائز جو ڈیلیگیشن ایسی کہ جی میں نے دکھانا ہے کہ میں نے ڈیلیگیٹ بھی کیا ہے، ضرورت نہیں ہے کرنے کی تو پھر بھی آپ کر رہے ہیں، وہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. میک ڈیو ڈیٹ اسپیسیفک، ڈونٹ ڈیلیگیٹ دا کریٹیکل تھنگ یو ڈو. جو کریٹیکل امپورٹنٹ چیز، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں آپ. یہ ڈیلیگیشن، نو یور پیپل. ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے اس کو اسپیسیفکلی اس ٹیم کو یا اس بندے کو، اس امپلائی کو، اس کو بڑی کلیئرلی یہ باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر ان کو ٹرائی کریں، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے بھئی ایک دفعہ کر کے دکھاؤ، یہ مجھے بنا کے دکھاؤ، یہ رپورٹ یا جو بھی چیز ہے، پروڈکٹ یا کچھ، میں دیکھ لوں، اس پہ اپروو کر دوں، پھر باقی کے کام کرنا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ پروگرس اچھی ہے تو ڈونٹ ویٹ ٹل دا اینڈ آف دا پروجیکٹ اور سم تھنگ، گیو یور ڈیو پریز at all stages, repeat until competent,
ٹرانسفر دا رسپانسبلٹی، مانیٹر پیریوڈیکلی. ٹھیک ہے، چیکس آپ کے بیچ میں رہنے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پورا ہفتہ بس بادر نہ کریں اور 5ویں دن 6ویں دن آپ پھر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو رپورٹ سسٹم، فیڈ بیک، ٹھیک ہے، وزٹ ٹو دا سائٹ، ناٹ ٹو مینی، ناٹ ٹو لیس. امپاورمنٹ، پرنسپل آف امپاورمنٹ، شیئر ویلیوز. یہ کارور سرکل ایک بنا دیا اس نے نو یس کا، امپاورمنٹ کا. ٹھیک ہے، کتنی پاور دینی چاہیے کسی کو. امپاورمنٹ ایکسپینڈ دا سرکل آف انفلوئنس. ٹھیک ہے، جو امپاور زیادہ کرتے جائیں گے آپ کا کنسرن بھی بڑھتا جائے گا. ڈیلیگیشن، امپاورمنٹ کلاس ایکسرسائز. یہ بعد میں اگر میں نے بنائی کوئی تو آپ کے لیے کروں گا کہ بیسٹ اینڈ ورسٹ ڈیلیگیشن ڈن ٹو یو، ٹیک ٹرنس شیئرنگ ان گروپس آف 4، رپورٹ آؤٹ. یہ ایکچوئل پریکٹیکل ہے، تو ویڈیو لیکچر میں اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس بارے میں سوچوں گا. ٹھیک ہے، اگر اس پہ کوئی ہوم ورک اسائنمنٹ یا کوئی ایکسرسائز بن سکی تو میں بنا کے آپ کو دکھا دوں گا. تیسرا ٹاپک جو ہے وہ چینج کے بارے تھا. ٹھیک ہے، اسٹرکچرنگ ہو یا کچھ اور ہو، ٹاپک کو دیکھ لیں ایک دفعہ پھر. مینیجنگ چینج اور پرنسپلز اینڈ کی کانسیپٹس. تو اس کے اندر یہ ہے کہ چینج لائف میں، چینج جو ہوتی ہے وہ از گڈ آلسو. ٹھیک، اینڈ اٹس بیڈ آلسو. اوکے، ناٹ ٹو مینی چینجز، ناٹ گڈ. رائٹ چینجز، گڈ. اور موسٹ پیپل جو موسٹلی پروفیشنل، نان پروفیشنلز چینجز کو زیادہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا فیئر آ جاتا ہے اس میں چینجز میں. اسٹرکچر میں، کمپنی کی آرگنائزیشن میں ہو یا پریکٹسز میں ہو یا جو کرنے کا طریقہ ہے اس میں ہو. آپ کی پالیسی ہے، آپ ایک طریقے سے کر رہے ہیں اور ہر مہینے آپ چینج اس میں کر دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں. ایک امپلائی ہے، اس کو ڈیلیگیٹ کی کچھ امپاور کیا، مہینے کے بعد آپ نے دوسرے کو اس جگہ پہ لگا دیا اور 2 مہینے گزرے تو تیسرے کو لگا دیا. تو وہ پیپل آر ایورس جو کہتے ہیں ٹو چینجز. اوکے، پرسنلی آئی آلسو ڈونٹ لائک اگر مجھے آپ میرے مینیجر ہیں، مجھے آپ نے سلیکٹ کر لیا، آئی ایم سوٹیبل، knowledgeable and you have trust in me، تو کمپنی کے سٹرکچر میں میرے سب ڈویژن کو یا مجھے آپ نے ایک کام دے دیا ہے تو پلیز لیٹ می ڈو دیٹ فار سم ٹائم ایٹ لیسٹ. اوکے، اوور ٹائم پیریڈ ٹھیک ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کر لیجئے گا. تو لیٹس سی ود دا ہیلپ آف دس فرسٹ پریزنٹیشن. پلاننگ، چینج جو ہے وہ چینجز جو ہیں وہ پلان کر کے مینیجر کرے گا، ایسے ہے پیزنٹ نہیں. ٹھیک ہے، جب دل آیا، گھر سے آئے، صبح خیال آیا تو چینج کر دی ایک چیز، ایک پریکٹس. ایک بیکمنگ اے چینج ایجنٹ، لفظ یہ دے رہا ہے. واٹ از اے چینج ایجنٹ؟ این ایجوکیشنل چینج ایجنٹ از دا، فار ایگزامپل ایجوکیشنل چینج ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ از دا انڈیویجول ہو کین برنگ اباؤٹ positive lasting change for the client he or she is serving. Change is difficult. میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا اس کو آپ کے سامنے. Nevertheless, as an individual leader, you must know how to bring about change. یہ بھی ایک specialization ہے. Okay. Think about making change in your own behavior first. پرسنل لائف میں فار ایگزامپل چینج ان یور ڈائٹ، کوئٹ اسموکنگ. اوکے، جاب پہ آپ نے چینجز لانی ہے. پرسنل لائف میں یہ آتھر سجسٹ کر رہا ہے کہ اف یو آر اے اسموکر، کوئٹ اسموکنگ، دیٹس اے چینج اینڈ اے گڈ چینج. بگن این انٹرنشپ، دیٹس اے چینج. آر دیز ایزی؟ نو. اسموکر روزے آئے جی تو میں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے، تو روزہ توڑ کے وہی پیک ایک پورا 12 بجے تک پی لیا پھر. ٹھیک ہے، یہ کئی دوستوں سے سٹوری سن چکا ہوں. واٹ ڈو پیپل ریزسٹ میکنگ اے چینج؟ وائی ڈو پیپل ڈونٹ لائک چینجز؟ اٹ میکس انڈیویجولز فیل inadequate. I am not sure I can do this. ٹھیک، میرا باس صبح آیا تو اس نے چینجز کر دی تو میں کہوں پتہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک،
alone. No one else sees this as needed. آپ چینج کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو ہے ٹیم ہے پہلے ان سے بھی کنسلٹ کر لیں, ڈسکس کر لیں کہ بھائی اس چینج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ دکھانی ہے اور آگے بس یہ چینج وہ چینج بس دیٹس آل, نو ٹاک, نو ڈسکشن. ٹھیک, پروفیشنلز اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ پلان کر کے چینج کریں. اسکیئرڈ, آئی ول لوز فرینڈز ریسپیکٹ. ایز مینیجر اگر چینج ضروری ہے, وہ کئی مینیجر اس طرح کے کہتے ہیں کہ یار یہ ناراض ہو جائے گی ٹیم, یار یہ ڈائریکٹر میرا کہے گا یار پچھلے مہینے بھی ایک چینج کی تھی اب میں پھر شروع ہو گیا ہوں چینج, ہی ڈزنٹ لائک چینجز. ٹھیک, ایک اندر کا ڈر آ جاتا ہے. اگر چینج کی ضرورت ہے تو کرو. اوورwhelmed, ہاؤ ول آئی ایور گیٹ دس اکمپلشڈ. وہ ایسے فیلنگ ہو جاتی ہے کہ چینجز کے ساتھ کہ ضروری تو وہ ہیں لیکن وہ دب گیا میں بوجھ کے نیچے, میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا وہ. Years ago Machiavelli said this, یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے. There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to handle than to initiate a new order of things. That means new change. Change takes time and is difficult. یہ ایک گرافک میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. لیفٹ سے اگر آپ چلیں, ٹھیک ہے, یہ ڈیفیکلٹی فیکٹر اور ادھر سے شارٹ ٹائم انوالوڈ اینڈ لانگ ٹائم. ٹھیک ہے جی, اس میں پہلا نالج اسپیکٹ ہے, دوسرا ایٹیچیوڈز ہیں, تیسرا انڈیویجول بیہیویئر ہے, گروپ بیہیویئر ہے. ٹھیک, تو یہ دکھا رہا ہے کہ کس میں گروپ بیہیویئر میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے اور سب سے مشکل ہے وہ چینجز ایکسیپٹ کرنا یا کرنا. چینج ایجنٹ ایٹ دا ورکنگ تھرو آؤٹ دس دیئر کریئر. وہ تو پرسنل لائف کی تھوڑی اگزامپل دی تھی, یہ پروفیشنل جاب کے اوپر پروفیشنل ٹیچر کی اگزامپل جیسے ہے. اوکے, اسٹیٹن انٹرنز کال ٹیئرز, دوسرا ہے پروفیشنل ٹیچر کی اکامپلش ٹیچر, ایڈوانس ڈگریز اینڈ کلاس روم. پروفیشنل ٹیچر Stetson interns, all students are learning about the process of change and the role of change agents. Students begin to dialogue about factors that call for and influence change. Tier 2 پڑھ لیجیے, اس کو آپ اگزامپل سے بیان کیا ہوا ہے. پہلا ٹیئر لیول, ٹیئر کا مطلب لیول. Knowledge, alternate assessment learned in EN course number so and so. Tier to complete 1 semester. Time to complete. Attitude skill pay. Time to complete 1 semester. یہ تیسرے لیول پہ ٹیچر. یہ لیولز ہیں انٹرنشپ کے, کافی لمبی انٹرنشپ لگتی ہے. گروپ بیہیویئر میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور چینج کو امپلیمنٹ کرنا, مینیج کرنا ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول لیول پہ شاید آسان ہو, ٹائم بھی تھوڑا لگے. چینج پروسیسز دو ٹائپ کے, ڈائریکٹیو چینج اور پارٹیسپیٹو چینج. ان کی ڈیفینیشنز ہے. سبارڈینیٹس آر آرڈرڈ ٹو امپلیمنٹ اے چینج آفن سین ان ایجوکیشنل سیٹنگ موسٹلی. فار ایگزامپل مینڈیٹس فرام دا لیجسلیچر. اوکے, اسمبلی نے ایک پاس کر دیا تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. یو ہیو نو چوائس بیکاز اٹ از بیکم اے لا. پارٹیسپیٹر میں انفارمل لیڈرز اینڈ فارمل لیڈرز ورک ٹوگیدر ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج. ایٹ دا پروفیشنل اسٹیج یو آر ریسپانسبل فار ایکوائرنگ نالج آف دا چینج پروسیس. ٹھیک ہے, چینج سے پہلے آپ کو پتہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چینج کے بارے میں, کیا چینج ہے, کیوں آپ یہ چاہتے ہیں. Understanding the differences in participative change, directive change and bandwagon change. Looking for opportunities to make positive change and beginning the process. How a change agent might work at the professional level.
knowledge, attends language arts conferences, training workshops, suggested time دیا ہوا ہے, follow up 3 hours, attitude, آپ کا پرسنل اس میں انپٹ کیا ہے ٹیچنگ, ٹھیک, observe in classrooms, observe other people, individual behavior, gets permission to try the Dionelian system with own classes. یہ ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو کلاس میں ان کو اپلائی کریں, ان کو تھیوریز کو, پرنسپلس کو, اور دیکھیں کیا اس کا آؤٹ کم ہے. Accomplish teacher knowledge, new information from studies concerning a class. یہ ٹیچر کی ایگزامپل لے کے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, جو بیسک پرنسپل تو اس کا اپلائی ہو جائے گا. اس سلائیڈ میں بیسیکلی چینج کین ٹیک پلیس ان ایوری ایریا, کمیونیکیشن, پلاننگ اور ٹیکنالوجی. 3 اسیسمنٹ, کمیونیکیشن, لرننگ انوائرمنٹ, پلاننگ, ٹیکنالوجی. بیکمنگ اے چینج اینڈ ڈیورنگ انٹرنشپ. اینڈ کے اوپر یہ ریممبر کہتا ہے بینڈ ویگن, وہ جو تیسری ٹائپ کی پہلے سلائیڈ پہ آپ نے دیکھی ہے, اس کو وہ لاسٹنگ چینج نہیں بولتا. پارٹیسپیٹری چینج ہے اسٹیئنگ پاور, یہ زیادہ تھوڑی سالڈ ہے, اسٹیز. چینجنگ نالج بیس اسٹیبلش, ٹرو ایٹیچیوڈ, انڈیویجول بیہیویئر. پارٹیسپیٹیو چینج جو ہے, جس میں دوسرے آپ کی ٹیم, آپ کا اسٹاف, آپ کے لوگ, ان کو ساتھ لے کے چلیں, پارٹیسپیٹیو ہوں, ساتھ شامل ہوں, پلاننگ سے لے کے امپلیمنٹیشن تک, وہ زیادہ ورکیبل ہے. زیادہ وائی دیر از اے ریزسٹنس ٹو چینج بیکاز آف دا ہیبٹ. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ وہ طبیعتہ نہیں ہوتا ہے کہ چینج یار بس ٹھیک ہے, جو میں کر رہا ہوں کرنے دے مجھے. کمفرٹ زون, آئی لائک ڈوئنگ دس وے, میں ایک چیز اب کر رہا ہوں, فیل کمفرٹیبل ود دس. تو یہ مینیجر کیا چینج کر رہا ہے کل سے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے کر لی اس کا تو ریزلٹس پتہ ہیں آپ کو, جو چینج کے بعد وہ جب تک کریں گے نہیں, پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, ان نون, جو پتہ نہیں یہ پروڈکٹ کس طرح کا بنے گا, نہیں بنے گا, اتنے پروڈکٹس بنیں گے ڈیلی کے نہیں. چینج موسٹ لائکلی ول بی ایٹ دا کلاس روم اور گریڈ لیول فار اے پروفیشنل ٹیچر. تو اگر اس کو لے آئیں انڈسٹری میں اور اس میں, تو دس ول بی ایٹ دا ڈوین لیول, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سب ڈویژنیں بنائی ہوئی ہیں تو سب ڈویژن سے چلنا چاہیے. گریڈ اور اسکول لیول فار دا پروفیشنل ٹیچر, ٹھیک. تو مینیجر کے لیے ایٹ ڈویژن لیول اینڈ اپورڈس اس کا ریلیشن ہے. ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ لیول فار دا اکمپلش ٹیچر. واٹ از انوالوڈ ان ڈیولپنگ اے چینج اسٹریٹجی. آئیڈینٹی ڈسکرپنسیز, پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کمیاں کیا ہیں, ڈسکرپنسی کیا ہے, تو پھر ہی آپ اسٹیبلش کر سکیں گے کہ ان کو دور کرنے کے لیے یہ چینج چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کی ضرورت تو پہلے اسٹیبلش کریں آپ, نیڈ اسٹیبلش کریں آپ, پھر ریٹن پلان بنائیں اس کا, پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کریں آپ, ٹھیک. ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. چینج کے ساتھ یہ بہت زیادہ نہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی وہ بہت زیادہ میں اچیو کر لوں گا, بہت ہو جائے گا, اسٹینڈرڈ بہت, کوالٹی بہت بڑھ جائے گی. بی ریئلسٹک, ایک اور اسٹیٹسن ٹرینڈ فیسیلیٹیٹیو چینج کے بارے میں بات ہے. سب سے ڈینجرس جو کانسیپٹ ہے نا, میرا پرسنل یہی ہے کہ بینڈ ویگن. دوسری ڈویژن والا مینیجر جو ہے اس نے کوئی وہ چینج لے کے آیا ہے, تو آپ کہیں جی میں نے بھی کرنا ہے, تو لیٹس جمپ آن دا بینڈ ویگن. اس کی چینج ہے تو ہم بھی کریں, ٹھیک ہے, اسی ٹائپ کی کریں. یا اس نے 2 چینجز کیے ہیں اس کوارٹر کے اندر, تو میں نے کوئی بھی نہیں کی, سو لیٹس میک ون. ضرورت ہو نہ ہو, پلان ہو نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ ایٹیچیوڈ بڑا خطرناک ہے. تو آج لیکچر 13 کے اندر ہم نے 3 ٹاپکس پہ بات کی ہے. جو پہلا آرگنائزیشنل سٹرکچرز کے بارے بات تھی, ٹھیک ہے, جسے ہم ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں کہ جی آرگنائزیشن کیا ہے اس کمپنی کی, اس کمپنی کے اندر اس ڈویژن کی کیا آرگنائزیشن ہے.
آپ جائیں اگر کسی کمپنی کے اندر تو وہ ایک پہلے ڈوین میں جائیں، مینیجر کے پاس بیٹھیں تو اس کے دفتر کے اندر آرگنائزیشن کا ایک چارٹ لگایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ میں یہاں ہوں اور میرے سیکشن انچارجز ہیں 4 اور وہ کون ہیں اور ان کی کیا ہے، جابز کیا ہیں، رولز کیا ہیں، فلانا. تو وہ اسٹرکچرل، اس کا اسٹرکچر اسے کہتے ہیں، آرگنائزیشن کہتے ہیں. دوسرا ٹاپک ہم نے بات کی، ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیلیگیٹ ورک ٹو یور امپلائیز، ٹو یور ٹیم، اینڈ ود دیٹ empower them to. میئر فیکٹ خالی ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا اور باقی یہ کہ اگر آپ کی ٹیم میں کوئی یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو کم اینڈ ٹیل می ڈو دس اوکے، میں اس کو پھر بلا کے I'll deal with them, I'll do this. تو وہ لوگ جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں آپ کے ڈپٹی مینیجر کے نیچے، وہ کام نہیں پھر کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی اس کو اتھارٹی دیں. فار ایگزامپل میں اپنے ڈپٹی مینیجر کو، سٹاف کو یہ بول دوں گا کہ بھئی اینڈ آف دا ایویلیویشن کے وقت میں ڈپٹی مینیجر سے انکنونشنلی میں انپٹ لوں گا اور امپلائی کے بارے پوچھوں گا. اس کا ایک یہ میں نے پرفارما بنایا ہوا ہے، میں ہر ایک کی پرفارمنس بارے، ہر کی ڈیلیگیشن بارے، جاب کس طرح سے کی کیا انپٹ لوں گا. پھر میرا بھی آبزرویشن ہے، تو وہ میں ایسے نہیں ہے کہ ہی از جسٹ سپروائزنگ یو. تو ڈیلیگیشن اینڈ یو کانٹ کیپ ایوری تھنگ ٹو یور سیلف. اور تیسری بات ہم نے مینیجنگ چینج کی. چینج، نو بڈی لائکس چینج بٹ چینجز آر امپورٹنٹ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو چینجز کو، جو ایک چینج ہو، 2 ہو، 3 ہو، ان کو بھی آپ سوچ کے کیجئے مینیجر صاحب، ڈائریکٹر صاحب، اور جو ضرورت ہے وہ کیجئے. دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو وہ بینڈ ویگن پہ جمپ نہ کریں. آپ اپنے کانسیپٹ کے مطابق دوسروں کا جو چیز ضروری ہے اس میں چینجز کریں. وہ چینج اسٹرکچرل آرگنائزیشن میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، اور وہ اپنے سٹاف کو ان کانفیڈنس ساتھ لے کے چلیے ٹیم کو، اور ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ چینج کیوں ضروری ہے، کیوں ہم کر رہے ہیں. یہ اوپر سے آئی ہے یا لیجسلیشن نے کچھ پاس کر دیا ہے، یا کچھ ہے کمپنی کی پالیسی بدل گئی کسی وجہ سے، نیا CEO آیا اس سے وجہ سے ہے چینجز. یہ کسی طرح پیپل مسٹ نو دیٹ وائی دس چینج اور وائی دیز چینجز. تو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی دیز 3 topics today, concepts which are very important because they fall under the important list of topics for our course, which is management theory and practice. تو اس کو پریزنٹیشن کو پھر آپ دہرا لیجئے، اور ان ٹاپکس کے اوپر آپ اس لیکچر کے کوئی وقت ملے تو آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑی سی سرچ کریں اور گوگل میں ان کو انٹر کریں، تو آپ کو اور بھی کوئی چھوٹی موٹی پریزنٹیشن مل جائے گی، جس کو ایک نظر مار لیجئے تاکہ آپ کا یہ آج کا سنا ہوا لیکچر کنسولیڈیٹ ہو جائے گا. آپ اپنے نوٹس کو بھی اپڈیٹ کر سکیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.